वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। तो हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका हर दिल पसंद सेगमेंट जो आपको बड़ा अजीज़ है, आप समझ चुके होंगे। संडे के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर साहब, जिनसे आप लाइव शो पे कॉल करके अपना मसला भी डिस्कस करते हैं। हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोफेसर साहब की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले लो ताकि किसी का भला हो जाए। किसी को कुछ पूछना है तो एटलीस्ट मैं उसको बता दूँ। ये 1 घंटा हमारी पूरी कोशिश होती है। आपका कोई मसला है आप लाइव कॉल कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर साहब को पैकेज देखने के बाद वेलकम करूँगी। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी साहब। उनका ख़ानदानी तारुफ हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उनको शो पे हम वेलकम करेंगे। आइए चलते हैं। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे सेगमेंट में, हाजिरी दे दी आपने तो आपको हम कहते हैं खुले हाथों से वेलकम। इसी तरह मोहब्बत प्यार देते रहें। टीवी स्क्रीन पे लाइव कॉल के नंबर भी है, साथ प्रोफेसर साहब के भी नंबर आते रहेंगे, उनको नोट करना है। जिन लोगों की कॉल पे हम बात ना कर सके, इंगेज हो ज़्यादा नंबर, उन लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो जो नंबर हैं प्रोफेसर साहब के वो नोट करके रखें। शो के 1 घंटे बाद आप डायरेक्ट कॉल करें, बात करें, रिपोर्ट सेंड करें, अपना मसला डिस्कस करें, आप अपना चेकअप करवाएं, सब आप कर सकते हैं। इस सेगमेंट का मकसद ही यही है कि आपके लिए आसानी जिस तरह से हो सके वो हम आपको प्रोवाइड करें। मैं प्रोफेसर साहब को अपने शो पे अब वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो कहाँ कहाँ आए हैं हो के पूरे आपने पाकिस्तान में कहाँ कहाँ किस किस शहर में गए, किस तरह से मरीजों को देखा, क्या था ये थोड़ा सा अगर आप चंद अल्फाज में बताना। ये एक तकरीबन 4-5 हज़ार मील का 5,000 मील का सफ़र जो है जी, ये हमने अपनी गाड़ी पे बाई रोड तय किया। जबरदस्त, माशाल्लाह। मेरे साथ तकरीबन पूरी टीम ही थी जी, 12 अफराद थे हम साथ में, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ थे। और उस दौरान में हमने यहाँ से हैदराबाद से रानीपुर, फिर खैरपुर, सखर, मुल्तान, रहीम यार खां और लाहौर में मरीज़ देखे, इस्लामाबाद में मरीज़ देखे। तो होते हुए हम पेशावर और सवात से होते फिर कोयटा से, मतलब ये टूर था हमारा जिसमें हमने सैकड़ों मरीज़ भी देखे, मुफ्त फ्री कैंप लगाए, फ्री और तिब्बी दौरे के साथ साथ हमने खासा तहरीक के हवाले से भी लोगों को अवेयर किया, खिदमत खल्क के प्रोग्राम किए और मुख्तलिफ सियासी, समाजी, सकाफ़ती शख्सियात से मुलाकात की, इल्मी और अदबी सेमिनार्स में भी खिताब किया। और यूँ जो है वो पूरा बड़ा एक हमागिर सिलसिला रहा है 10-12 दिन में। और मैं समझता हूँ कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है और सफ़र में जो दुआ आप मांगते हैं वो अल्लाह ताला उसके सफ़र के तोफ़ैल कबूल भी करता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा आज 2 चीज़ों पे हम बात करेंगे। वैसे तो कॉल्स भी लेंगे, आपका ये है क्वालिटी कि आप कॉल्स, अगर कोई कॉल करता है और कोई आपसे कुछ पूछता है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे भी इस सेगमेंट में लगती है कि कभी आपने अपने टॉपिक को सामने रख के उसके सवाल को नहीं रोका, बल्कि आप अपने टॉपिक को साइड पर करके पहले उनको जवाब देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है।
دو چیزوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ٹائم میں اگر اور کال سے اگر ہمیں موقع دیا. پہلا ہمارا ہم بات کریں گے کہ اکثر یورک ایسڈ لوگوں کا بڑھ جاتا ہے اور ان کو نالج نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا ہمیں زمین پہ پیر رکھتے اگر درد ہوا تو ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں کہ آیا ہم تھک بہت گئے ہوں گے, تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہوگی یا ویٹ زیادہ ہو گیا ہوگا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی بیماری کی آمد ہے. جی ہاں جی ہم اس طرف نہیں جاتے. تو اس پہ کیا بات کرنا چاہیے؟ ہاں, اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جوڑوں کا درد اور ایڑیوں میں درد جو ہے جیسے ہی آپ کو ہو تو سمجھ لیجیے فوری ٹیسٹ کروائیں, چیک اپ کروائیں, کسی اچھے مالج کے پاس جائیں اور فوری پرہیز شروع کر دیجیے. پرہیز یہ ہے کہ آپ گائے کا گوشت اور مرغی, ہر قسم کی جو ہے بادی اور کھٹی اشیاء جو ہے ان کا استعمال کم کر دیں یا بالکل بند کر دیں. گھیا, توری, شلجم, ٹینڈے, کدو زیادہ سے زیادہ کھائیں. اور یورک ایسڈ کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے, یہ ناظرین نوٹ کر لیجئے. آلو بخارا 5 عدد یہ رات کو پانی میں, گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو اچھی طرح مل کے اس کی گٹھلیاں نکال کے اور اس میں شکر شامل کر لیجئے اور یہ صبح نہار پئیں اور اسی طرح شام کو پئیں. پانی کی مقدار دن بھر میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ مرچ, مسالے, اچار, چٹنی, کھٹائی ان چیزوں سے آپ خصوصاً جو ہے پرہیز رکھیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. اسلام آباد سے کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کاظم بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی کیا کہیں گے؟ ہاں, وہ میری بیٹی ہے, ہے تو شوگر پیشنٹ, 23 سال کی ہے. 5 سال سے اس کو وہ تھی شوگر, تو ابھی ان کے گردوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا, ڈائبٹک پیشنٹ ہے آپ کی بیٹی, 24 سال ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 1. جی ڈائبٹک ہے نا, ٹائپ 1. ہاں, گردوں کا جو ہے نا وہ کافی کریٹینائن اور یوریا بڑھا ہوا ہے. اچھا, کہاں کراچی میں اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. اچھا, بچی کا وزن کتنا ہے؟ 43 kg ہے. ٹھیک, یہ کتنا عرصے سے ہے ان کو پرابلم؟ یہ پرابلم اس کو سال ہو گیا تقریباً. یہ بڑھتا بڑھتا یوریا کریٹینائن جو ہے نا وہ ابھی بڑھ گیا ہے کافی نا. تو وہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے ایلوپیتھی والے کہ آپ جو ہے نا فیسٹولا لگوائیں اور لائسنس کی طرف جا رہے ہیں مطلب. اچھا جی جی, ویسے تو وہ فزیکلی ٹھیک ہے, کوئی اتنی سمٹم وغیرہ نہیں ہے کوئی. ابھی بھوک لگنا شروع کم ہو جاتی ہے تھوڑی سی, اور میں جو میڈیسن ہے وہ بھی اس میں بھی پرابلم آتی ہے. وہ جب کھاتی ہے تو جیسے ومٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کی پرابلم آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ٹی وی دیکھیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی کیفیت میں جو کچھ اندازہ لگایا ہے, کیونکہ اس میں بچی ہے 24-25 سال کی بچی ہے اور اس کو مختلف مسائل پیش ہیں. اس میں جگر کا معاملہ بھی ہے, گردے, جگر, معدے کا جو ہے وہ فیل جو ہے ڈسٹرب ہو چکا ہے. آپ ایک تو فوری طور پہ میں آپ کو ایک قہوہ بتاتا ہوں, اس کا استعمال شروع کروا دیں. قہوہ نوٹ کر لیجئے, سوہانجنا یعنی مورنگا, اس کے پتے لیجئے اور یہ 10 گرام, نیم کے پتے 10 گرام, پودینہ 20-25 پتے اور سونف آدھا چمچ, 4-5 کپ پانی میں انہیں بوائل کر لیں اور 1 کپ صبح نہار, دوپہر خالی پیٹ, شام کو تقریباً 7 بجے. اس قہوے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے, ورم ہے, تو مکو کے بیج جو ہے یہ آپ شامل کیجئے 10 گرام, اور یہ آپ 21 دن تک استعمال کریں. انشاءاللہ یہ تمام پرابلم ختم ہو جائے گی. مجھ سے رابطہ رکھیں اور مجھ سے دوائیں اس کے لیے خاص طور پر منگوا لیجئے, کیونکہ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ گریجولی سلولی کام کرے گا اور اس سے آپ کی ان کی کیفیت طبیعت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے میں نے آپ کو کہا یہ کیسے اگر بڑھ جاتا تو ہم کن چیزوں کی مطلب کون کون سے ہمارے باڈی پارٹ, ہماری باڈی میں کون سی ایسی پرابلم ظاہر ہوتی ہیں یا ہمیں کون سی تکلیفیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں؟
थोड़ा सा देखिए यूरिक एसिड में तो एक तो वर्म होता है, जिस्म में वर्म होता है, और पैरों में दर्द, एड़ियों में ख़ास तौर पे दर्द, और मतली की कैफियत, निज़ाम हज़म की ख़राबी, तबीयत में बेचैनी और गुस्सा, ब्लड प्रेशर भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है। इसका ताल्लुक जो है वो आपके ख़ास तौर पर जिगर और गुर्दे से है। इसके डिस्टर्ब होने की वजह से यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, और परहेज़ी ख़ास तौर पर जो है वो जो लोग बहुत ज़्यादा बदपरहेजियाँ करते हैं, बड़ा गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और बादी चीज़ों का इस्तेमाल, तेज़ मिर्च मसाले, हलवा, पूरी, पराठे, निहारी, ये सब चीज़ें जो है इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल की जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। और आजकल जैसे अब वैसे भी आपको मालूम है कि जानवरों में जो बीमारी फैल रही है। हाँ, पहले हम एक कॉल ले ले, पंजाब से होल्ड पे, फिर हम इस तरफ भी जिक्र करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है? अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। असल में मैं बात मुकम्मल होने का वेट कर रही थी। अच्छा, बीमारी आपने कही तो पर मेरे सामने काफ़ी देर से जैसे ही इन हुआ शो, तो मैं मौका सिर्फ देख रही थी कि मुझे चंद लम्हों का मौका मिल जाए। ये आज क्या है नया टेबल पे, क्या चीज़ है? कुछ मैं नहीं देख रही हूँ, पहले तो मैंने नहीं देखी, क्या चीज़ है? जी हाँ, ये जो है ये ओजोन मशीन है, ओजोन वाटर मशीन है। ठीक है। ये पानी को एंटीबैक्टीरियल करती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इस मशीन का ये चूँकि हम बाहर से मंगवाते हैं, और ये मशीन जो है वो ख़ास तौर पर बहुत हेल्दी लोगों करने के लिए है। एंटीबैक्टीरियल पानी जो है, बाहर जो पानी मिलता है वो फिल्टर वाटर मिलता है। हाँ। और उसी पानी को इस मशीन के ज़रिए हम ना ऑन करते हैं। इसमें टाइमर होता है, ये टाइमर लगाया इसमें, और इस पानी को जब हम ये देखिएगा, ये देखिएगा, इस पानी को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इस पानी से में ऑक्सीजन जो है 3% H3O ये निकल रही है, और ये पानी में जितने बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर देगी, ख़त्म कर देगी। अच्छा, और ये पानी अभी जो है आप जब पिएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी चश्मे का पानी है, क्योंकि इसमें मिनरल्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं। अच्छा। और मिनरल की मकदार जो है लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। गोश्त खास तौर पर जो परेशानियां पैदा हुई हैं। अच्छा, ये जरी अच्छी सी ना, मुझे एक पानी की खुशबू भी आना शुरू हो गई, इस पर भी मैं बात करती हूँ, क्योंकि एक वो जैसे नहीं आप किसी बड़े चश्मे के पास खड़े हैं, पानी की खुशबू आ रही है, मुझे वो फील आना शुरू हो गया। इस पर मैं अभी बात करती हूँ। पिंडी से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं भाई? थोड़ी सी आवाज लाउड कीजिएगा, आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। उमर दराज बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे? 10 साल की बच्ची है मेरी बहन, ये मेरी मत बात करना। थोड़ा सा वॉल्यूम, आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे कम आ रही है। आवाज तो ज्यादा बोल रहा है। हाँ हाँ, बोले बोले। 10 साल की बच्ची है तो पेट की दर्द पी जाती, कोई चीज खावे इंज लगता कि उल्टी आती पई है। बहुत परेशान, दवाइयां लेने लगी तो पेट की दर्द होती थी, कोई चीज खा ले पानी चलता तो उल्टी आ जाती, दिल खराब रहता है। 10 साल की बच्ची है, कोई भी चीज खाए तो उल्टी हो जाती है उससे। तो कोई डॉक्टर ने कोई टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं? कोई बताया है डॉक्टर ने? कोई मर्ज बताया कि क्या मर्ज? चेकअप जब करवाया है रिपोर्ट क्या आई है? ठीक है जी, आवाज हमें नहीं आई थी, पर आप पहले इनका जवाब दे दें। मेरे हाल से कोई टेस्ट नहीं करवाया, ये बस यही कह रहे थे कि बच्ची कुछ भी खाती है, 10 साल की बच्ची से उल्टी हो जाती है। तो मेरे हाल से सबसे पहले तो आप भी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, देखिए एक तो मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता रखें। दूसरा ये है कि एक मैं आपको कहवा बताता हूँ, ये आप इस्तेमाल करें। सौंफ, पुदीना, इलायची। सौंफ 1 चम्मच, पुदीना 20-25 पत्ते पुदीने के, और 3-4 इलायची डाल दीजिए, और उसका कहवा बना के, यानी 4-5 गिलास पानी डालें उसमें, और एक बॉयल कर लें। उसमें बॉयल कर लें तो 5-10 मिनट बॉयल होता रहे, और 1 कप सुबह निहार, दोपहर, रात और शाम 4 टाइम जो है वो 1-1 कप पिलाते रहे। इंशाल्लाह इससे उसका
جو الٹی آنا متلی ہونا یہ بند ہو جائے گا. اور مجھ سے فون پہ رابطہ کریں تاکہ ناظرین جو یہ نمبر میرے چل رہے ہیں اس میں واٹس ایپ نمبر بھی ہیں اور اپنی رپورٹ بھی بھیجیں. مجھ سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو چیک اپ بھی کروائیں اور گھر بیٹھے ادویات منگوائیں. یہ جتنی اسکرین پر ہماری پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام پروڈکٹ ہم سے براہ راست منگوا سکتے ہیں. یہ ہم کسی اسٹور یا دکان پہ نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو براہ راست مریض کو دیتے ہیں دوا اس سے ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے. ہمیں مریض فوراً بتاتا ہے کہ آپ کی دوا سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے کیونکہ مارکیٹ میں جعلی ادویات اور ایکسپائری ڈیٹ ادویات بھی بک رہی ہوتی ہیں جس سے خاطر خواہ نتائج نہیں ہوتے اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور وقت بھی اور مرض بھی آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے. یوں ہم نے براہ راست رابطے کے لیے یہ رکھا ہے کہ مریض ہم سے دوائیں منگوائیں, اپنا آپ چیک اپ کروائیں اور اپنے گھر پہ دوائیں جو ان کے ڈور پر تک پہنچ سکتی ہیں. بالکل, آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ جو آپ کو پروفیسر صاحب بتائیں گے وہ آپ ٹیسٹ کروائیں, رپورٹس بھجوائیں. اگر آپ ہمارے شہر کراچی میں نہیں ہیں وہ آپ کی جو میڈیسن ہوگی وہ آپ کو آن لائن بھجوا دی جائے گی. انشاءاللہ آپ کو اللہ صحت دے گا ضرور. اور پروفیسر صاحب یہ ذرا بتائیے یہ پانی کی خوشبو کیسے آئی ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے تازگی والی فیلنگز آنا شروع فریش ہو گیا. اچھا, جہاں ٹینشن ہوتی ہے, جہاں بیکٹیریاز ہوتے ہیں, جہاں جس کمرے میں دھوپ نہیں ہوتی آتی, یہ اس کمرے کے لیے تو نعمت ہے کہ وہ پورے کمرے کو اینٹی بیکٹیریل کر دیتا ہے. حشرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, یعنی کیڑے مکوڑے جہاں اور جراثیم جو ہے پورے کمرے سے ختم ہوتے ہیں, طبیعت فریش ہو جاتی ہے. جس کمرے میں لوگ بیٹھے لڑ رہے ہوں, ٹینشن میں ہوں, سٹریس میں مبتلا ہوں, وہاں یہ آن کر دیں تھوڑی دیر کے بعد مطلب یہ مجھے ساتھ رکھنی ہوگی. بالکل, دیکھیں آپ فریش ہو گئی. میں واقعی ہو گئی ہوں. مطلب آپ نے تو مجھے نہیں بتایا, میں نے آپ کو خود بولا مجھے ایک فیل آ رہی ہے, ایک بڑے مزے کی ایک تازگی والی خوشبو مجھے. کمرے میں آکسیجن لیول بڑھ گیا. بالکل ایسا ہے. اور جو ہے وہ جب سانس کے ذریعے آکسیجن جاری ہے تو اس نے آپ کے امیون سسٹم کو بھی بہتر کر دیا اور جب لیول آکسیجن لیول بہتر ہو جاتا ہے تو وہ ہیلدی جو ہے وہ ماحول ہو جاتا ہے وہاں پر. ناظرین, یہ ایک بڑی قیمتی مشین ہے جو کہ اوزون نائٹ واٹر تیار کرتی ہے. صرف یہی نہیں, آپ جو اس وقت خوفناک مرض ہماری گائے بھینسوں میں پھیلا ہوا ہے اس مرض سے بھی آپ وہ آتا ہوں میں, کوئی کال ہے تو سن لیجیے. نہیں کال نہیں, آپ میں اب اس طرف آتا ہوں. لوگوں کو اس کی معلومات لازمی ہو. دیکھیں, میں نے اس دورے میں جو میں 4-5 ہزار میل کا سفر طے کیا ہے اور بائی روڈ اپنی گاڑی پہ نکلے پوری ٹیم کے ساتھ. اس سفر میں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے خاصے تجربات بھی لیے. میں نے ہزاروں مریض جو دیکھے ہیں اس میں ایسے مریض تھے جن کا پیٹ کا مسئلہ تھا, جو بے اولادی کے مسائل میں مبتلا تھے, سکن کے جلد کے مسائل تھے, اور کینسر اور ہیپاٹائٹس کے مریض بھی تھے. پھر ان مریضوں میں جو ان لوگوں میں دیکھا تھا وہ سندھ میں خاص طور پر جو اس وقت گائے بھینسوں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, اس بیماری کی وجہ سے گوشت کی دکانیں بالکل سنسان ہوئی ہوئی ہیں. لوگوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیں گے, پھر یہ آئیں گے یہ ڈیٹیل میں بات کرنی, کیونکہ لوگ بڑے اس ٹائم پریشان ہیں. تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ آج آپ آ جائیں تو اس ٹاپک پہ یقیناً کچھ باتیں تو میں ضرور کروں گی تاکہ میرے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے نا. تو ہم بریک سے واپس آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس پہ بات کریں. کال بھی آپ لے سکتے ہیں. اچھا جی, میں نے جہاں روکا تھا وہیں سے سلسلہ شروع کریں تاکہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کو تھوڑا اسکن پرابلم ہو رہا ہے, پھر دودھ گوشت سب سے لوگ دور ہو چکے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی ہاں, بہت سارے لوگ تو بالکل بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کے ہاں گوشت کے علاوہ کچھ پکتا نہیں.
وہ کہتے ہیں جی اب ہم بھوکے مر جائیں گے اگر یہ ایسے حالات ہوئے. ویسے بھی بچوں کو دودھ کی جو ہے ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو رہی ہے. دودھ کی دکانیں بالکل سنسان اور گوشت کی دکانیں بالکل بند ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ بہت سارے مسائل میں مبتلا مزید ہوں گے. مگر یہ کہ اب اس کا متبادل بھی ہے. آپ اسی مشین سے جو لوگ بہت گوشت خور ہیں، گوشت چھوڑ نہیں سکتے تو بچنا چاہتے ہیں، تو یہ اوزونائٹ مشین ہے. اس میں گوشت کو رکھ کے اس کو اوزونائٹ کرے، اس میں سے سارے اسٹیرائڈز نکل جاتے ہیں، ٹاکسینز نکل جاتے ہیں گوشت میں، اور یہ گوشت جو ہے یہ آپ کے کھانے کے قابل ہو جائے گا. سبزیاں خاص طور پر جس پر سپرے ہوتا ہے، وہ سپرے شدہ سبزیاں بھی آپ کھاتے ہیں. اب اس کو سبزیوں کو اسی مشین میں پانی یہ مشین کے ذریعے پروسیس کریں. ایک باؤل میں پانی ڈالیں، سبزیاں ڈالیں جیسے ٹماٹر، گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے وغیرہ جو بھی آپ پکانا چاہیں، اور پھل بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی پھلوں پہ بھی سپرے ہوتا ہے. یہ آپ باؤل میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو پائپ لگا لیجئے، اور یہ سارا پورا سبزیاں پھل جو ہیں یہ سیف بھی ہو جائیں گے. کم از کم جو سبزیاں 2-4 دن میں خراب ہو جاتی ہیں وہ ہفتہ 10 دن آرام سے چلیں گی، اور پھر اس پر اسپرے کے اور مکھیاں مچھر جو بیٹھتے ہیں ان کے جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ بالکل فریش ہو جاتے ہیں. گوشت بھی اسی طرح، چکن ہے اس کو بھی آپ پروسیس کریں پانی ڈال کر، یہ پائپ لگا دیں جیسے ابھی میں نے پانی کیا پروسیس، اسی طریقے سے آپ تمام یہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات جو ہے جن کو درکار ہو وہ مجھ سے فون پہ معلومات دے سکتے ہیں. اچھا، یہ اوزونائٹ جو ہے مشین جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں چمبل، خارش، گینگرین ہے تو ان کے لیے بھی، اور جسم کے سورائسس کے پیشنٹس جو ہیں وہ خاص طور پر وہ بھی اس مشین سے ایسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ایک بڑا جو ہے شاپر لے لیں، پیروں پہ چڑھا لیں اور اس کو اس اوزونائٹ کریں اس کو، یعنی یہ پائپ اندر ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے اس کا کھولیں، اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے گا کہ یہ آپ کے چمبل، خارش، گینگرین اور سورائسس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کیونکہ بیکٹیریاز ختم کر دیتا ہے، سورائسس باقاعدہ ایک فنگس کا نام ہے، اس میں خاص بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی ختم ہوتے ہیں تو سکن نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اوزونائٹ مشین کو میں اس لیے تعارف کروا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میں نہیں بناتا، یہ باہر سے ہم منگواتے ہیں، لیکن اس کا میں 13-14 سال سے میں اس کو باقاعدہ طور پہ استعمال کر رہا ہوں. اب یہ ایڈوانس شکل میں آئی ہے اور اس کو آپ منگوا سکتے ہیں، براہ راست مجھ سے منگوا سکتے ہیں. یہ ڈیوریبل ہے، عرصہ دراز تک چلتی ہے. 12-13 سال سے میں ایک مشین استعمال کر رہا ہوں جو اب تک اللہ کی رحمت سے صرف سوئچ لگائیے، بٹن آن کیجئے اور وہ بتائے گا، مشین بتائے گی کہ آپ گوشت اگر آپ نے اس میں پروسیس کرنا ہے تو گوشت کا اس میں نشان ہے، اگر آپ نے پانی بوائل کرنا ہے، بوائل کرنے کے بجائے آپ یہ پروسیس کریں، اس لیے کہ بوائل پانی اس سے آپ کے منرلز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ہیلدی پانی نہیں رہتا. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بھی بتائیے، بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ ہم کسی طرح کا بھی کوئی میٹ لے کے آئیں، کوئی فروٹ، کوئی سبزیاں، پتہ نہیں کس طرح کا کیمیکل اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے، سبزیوں کو اگانے کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ساری چیزیں، تو اس کے لیے تو بڑی بیسٹ چیز ہے، مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے. اگر یہ کوئی منگوانا چاہے تو پھر کس طرح سے یہ پاکستان سے مل جاتی ہے؟ اگر خاص کر ہمارے کراچی شہر سے تھوڑا سا وہ بھی اگر یہ میں نے ہم نے خود ان کو امپورٹ کیا مشینوں کو، اور یہ براہ راست ہم سے طلب کر سکتے ہیں. اس کی فی الوقت جو ہے ہم نے چارجز بہت کم رکھے ہیں، اس لیے بتانا مشکل ہے کہ جیسے ہی ڈالر کا ریٹ نیچے سے اوپر ہوتا ہے تو اس کے چارجز میں نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے، ڈالر ریٹ کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ بڑی سستی، جو لوگ ایک دفعہ لے لیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے گھر کی صحت، بقا اور بچت کا راستہ تلاش کر لیا ہے. اچھا پروفیسر، تھوڑا سا پھر واپس اپنے دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. مجھے بتائیں جس کا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے، آیا کیا ان کا یورین پرابلم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی کڈنی پرابلم ہو جاتے ہے؟ اس کے ساتھ کس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں اگر وہ ٹائم پہ ان کو نہیں پتہ چلتا،
یا پتہ چلنے کے بعد بھی وہ اوائڈ نہیں کرتے کہ کس طرح کا فوڈ لینا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بڑی چیزیں دیکھ کے اپنے ڈائٹ پلان بنانا پڑتا ہے، ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو ان کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل. میں یہی سوچ دیکھتا ہوں کہ مختلف مراحل سے جب آدمی گزرتا ہے اس یورک ایسڈ پرابلم سے، تو اس کا جسم میں ورم سویلنگ شروع ہوتی ہے، جگر کی خرابی شروع ہو جاتی ہے، اور لیور کے ساتھ ساتھ آپ کا پھیپھڑے اور گردے اس میں بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، متلی شروع ہوتی ہے، اور طبیعت میں بے چینی بے قراری رہتی ہے. بعض لوگوں کو پیشاب بہت آنا شروع ہوتا ہے، اور بعض لوگ پیشاب ان کا کم ہو جاتا ہے. تو یہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کو مذاق نہیں سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے، کیونکہ جب آپ کا نظام خراب ہوتا ہے تو مزید اگر فوری طور پر آپ اس کا علاج کر لیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کر لیتے ہیں تو مزید نقصانات سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے آپ کا سکن بھی خراب ہونا شروع ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ سب کیفیت ہوں گی، اور بعض مریضوں میں ہارٹ بیٹ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ وہ کسی وقت ایک دم ہارٹ پمپنگ جو ہے نا جسے کہتے ہیں ریپیٹڈ ہارٹ، یعنی ٹھکا جیسے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، اور اسی دوران میں ٹھکا ٹھک میں ٹھک 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 ٹھکا ٹھک. کیا بات ہے، یعنی یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. مزہ آ گیا آپ کی باتیں سن کے. نہیں بالکل صحیح بات ہے، ہم لوگ کچھ چیزوں کو پروفیسر بہت لائٹ لیتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دھیان ہی نہیں دیتے. اب وائٹامن ڈی کی اگر ہم میں کمی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں دھوپ میں تو جاتے ہیں یار کیا ہو گیا، وہ کیسے کم ہو سکتی ہے، اور اس کا کیا ہے اگر ہو بھی گیا تو کیا ہوگا. مطلب ہم ہر چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، ہر چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. کبھی کبھی کوئی چیز بڑی ہارڈ ہو کے آپ سے مل لیتی ہے. دل کی کیفیت جو ہے نا میں جو بتائی ہے اس میں مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت بالکل ایسا ہے کہ آپ کی ریپیٹڈ ہارٹ بیٹ ہوتی ہے. کسی وقت میں بیٹھے بیٹھے ایک دم ٹھک 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 کر کے نا ہارٹ بیٹ میں آپ کو دل میں وہ پیدا ہوتی ہے، جس کی یہ یورک ایسڈ آپ کے بلڈ میں شامل رہتا ہے، اور بلڈ کے ذریعے ہارٹ کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پر نقصان کی اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا جی، مجھے جو ٹی وی اسکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں، آپ پروفیسر صاحب کے نمبر نوٹ کر کے شو کے 1 گھنٹے بعد انہیں کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے اپنا ہیئر اسٹائل صحیح کر رہی نہیں ہے، یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے آپ کی کالز آئی ہے تو اس کو تھوڑا سا فٹ کر کے لگائی تھی. لائیو چیزیں ہو جاتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، سنبھالنی پڑتی ہے ساری چیزیں، یہی زندگی کا مزہ ہے. اچھا پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ کراچی شہر سے جب آپ باہر گئے تو آپ نے جو کراچی شہر میں لوگوں کو مسائل ہیں، کس طرح کی بیماریاں آپ کے سامنے آتی ہیں اور وہاں کس طرح کے پیشنٹ زیادہ آپ کے سامنے آئے ہیں، اور شہروں میں جو بیماریاں ہیں آیا کراچی میں بھی وہی کہتے ہیں نا آپ کا تھوڑا انوائرمنٹ اور اس پہ بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ وہاں کس طرح کے پیشنٹ تھے. دیکھیں مختلف علاقوں میں مختلف مسائل دیکھے ہیں، اور خاص طور پہ بلڈ پریشر اور شوگر ہارٹ کے مریض یہ ہم نے دیکھے کچھ علاقوں میں، اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں اندرون سندھ کے جہاں پہ بے اولادی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کی غذا جو ہے وہ اس کا صحیح طریقے سے ان کو میسر بھی نہیں ہے. تو بنیادی کمزوریاں تو موجود ہیں، غذا کی کمی. تو یہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم پشاور گئے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ اسپائنل کارڈ سروائیکل کا پرابلم زیادہ آئے ہیں، جس سے شٹیکا یعنی عرق النساء کے مرض زیادہ نظر آئے. وہ اوور ویٹ ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بہت ہیں. اور جب پنجاب میں آئے تو پنجاب میں وہاں پر بے اولادی کے مریض بھی ہم نے دیکھے، کینسر، ہیپاٹائٹس یہ بہت زیادہ رہا. کیونکہ ناظرین یہ ہے کہ جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں میرے پیشنٹس میں کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، بے اولادی کے مریض زیادہ میرے پاس آتے ہیں. اور ایسے مریض آتے ہیں میجر یہ ہیں ایسے مریض آتے ہیں کہ جو بالکل جنہیں ڈاکٹرز وغیرہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کبھی آپ کی شوگر کی دوا کھاتے رہیں ساری زندگی،
تو میں ان کو کہتا ہوں کہ प्रोफेसर साहब कॉल आई है, ये देखें हाथ बांध रही हो کہ 90 دن میں ہم شوگر کو نارمل کر دیتے ہیں. کال لے لیجیے, کال لیتے ہیں. اچھا وہ قدرتی میں نے کوئی ایسا کیا پروفیسر صاحب ہاتھ باندھ رہی, کال آگے لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ شیخ موزم بہت بات کر رہا ہوں سمندری سے ہی. جی جی کیا کہیں گے بھائی؟ جی میرا نا بچہ 10-12 سال کا ہے. جی جی. اسے نا سر دے جڑے بال سفید ہو گئے, لیکن نا سر دے وچ نا کرنٹ پڑتا رہتا ہے. سوری پھر سے بولیے گا, کیا ہوا ہے بیٹے کا, پھر سے بتائیے گا. سر کے بال جو ہے نا وہ سفید ہو گئے ہیں, لیکن سر میں نا کرنٹ پڑتا رہتا ہے, سر میں کہتا ہے. سمجھ نہیں آیا کہ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا, یہ ذرا اونچا مسئلہ الگ سا لگا ہے. اچھا 12 سال کا بچہ, سر کے بال گر رہے ہیں اس کے, سفید ہو گئے, یہ اتنی سمجھ آئی کہ بال سفید ہو رہے ہیں. سفید ہو رہے ہیں یا گر رہے ہیں؟ سفید ہو گئے ہیں, سفید ہو گئے ہیں, کرنٹ پڑتا رہتا ہے. اچھا ہاں جی, تو گر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ کو بھی بتاتے ہیں. آپ ہمارا شو بھی دیکھیں, پروفیسر صاحب کے نمبر بھی نوٹ کر لیں, شو کے بعد پراپر ڈیٹیل میں بھی بات کر لیجیے گا. ان کے 12 سال کا بچہ جس کے بال گر رہے ہیں اسی ایج میں, ہاں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, یہ سوال تھا ان کا. صحیح. اچھا بیٹا, بات یہ ہے کہ ایک تو بچے کی غذا کو خاص طور پہ خیال رکھے, وقت پہ سوئے, وقت پہ اٹھے, اور پھر اس کو اپنے, چونکہ پنجاب میں تو باقاعدہ دودھ کافی مقدار میں آپ کو میسر ہے, اور وہاں پہ کوئی ابھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو یہاں پر سندھ میں اور کراچی میں مسائل ہیں گوشت کے حوالے سے. گائے کی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک تو رابطہ کر لیں فون پر, اور بچے کے لیے تفصیلات بتا دیں, تاکہ وہ تصویر بھی بھیجیں, تاکہ میں اس کی فزیکلی دیکھوں کہ کیا اس کی کنڈیشن ہے. بہرحال جو کا دلیا, بادام اور پستہ اس میں ڈال کے بچے کو صبح نہار کھلائیں جو کے دلیے میں, اور شام کو کھلائیں. اور تیل کا مساج رکھیں سر میں, سرسوں کا خالص تیل ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور مجھے جو ہے آپ رابطہ کرنے کے بعد جو ہے کم از کم مجھے اپنی اس کی تصویر بھیج دیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ کینسر اور بانجھ پن اور اس طرح کی بیماریوں کا. اچھا ہم کینسر بھی بہت دیکھا, اس کے علاوہ بانجھ پن کا زیادہ پرابلم سامنے آتا ہے, اور اس میں عورتوں کو بڑا فیس کرنا پڑتا ہے. مطلب کہیں سے بھی مسئلہ پر عورتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, کہ گھوم پھر کے بات یہ آتی ہے کہ بس عورت میں کچھ کمی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نہیں ایسا کوئی, یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس خطے میں ہوئی وہاں پر بچوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, محض اسی وجہ سے کہ ایک تو جہیز کی لعنت اس وقت بہت تھی, اور لوگ جو ہیں وہ اس طرف آتے تھے کہ جی بچی جو ہے پیدا ہونا جو ہے وہ شرم حیا کی بات ہے. حالانکہ ان کے ہاں خود ایک ماں پیدا تھی جس نے اس نے جنم دیا, اور ایک بہن ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ہوتی ہے, مگر بیوی جو ہے اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس میں شاید فالٹ بیوی کا ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے. قرآن نے ثابت کر دیا ہے. تو سورہ نساء میں آپ پڑھیں, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم مرد میں وہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مرد بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے اور بیٹیاں بھی پیدا کر سکتا ہے. ایک دیکھیے ایکس اور وائی سیل جو ہوتے ہیں نا, جو ایکس سیل وہ عورتوں میں ہوتے ہیں, اور وائی سیل جو ہے مردوں میں ہوتے ہیں. اگر وائی سیلز کم ہو جائیں اور ایکس بڑھ جائیں تو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. مردوں میں ایکس اور وائی دونوں سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کال لیتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسما لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اسما, کیا کہیں گی؟ مجھے نا جوڑوں کا درد ہے, میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں بہت درد ہوتا ہے, میرے پاؤں کی انگلیوں میں بہت درد ہوتا ہے, پاؤں کے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو گینڈی ہے, لیکن پورے جسم میں نہیں کوئی درد ہوتا, صرف انہی جگہوں پہ درد ہوتا ہے.
عمر کیا بتائی؟ ایج کیا ہے آپ کی؟ اچھا جی، آپ کی ٹی وی آن تھا، دیکھیں کال ڈراپ ہو چکی ہے، پر آپ کا مسئلہ سن لیا. اب ایج کا آپ کا پتہ نہیں ہے تو نمبر نوٹ کر کے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہے ہاں نہیں، تھوڑا اب آپ کو 2-3 بتا سوال دیتے ہیں. تھے ہمارے. وہ باقی سوال آپ پروفیسر صاحب سے کال کر کے نا وہ ایج وغیرہ اور کب سے ہے یہ جو ایکس وائی زی جو بھی سوال انہوں نے کرنے ہیں آپ سے پوچھنا ہے تاکہ پراپر پھر آپ کی کیس کو دیکھا جائے. وہ آپ شو کے بعد ان کے نمبر نوٹ کر لیں، شو کے بعد ضرور کال کیجیے گا. جی پروفیسر صاحب. ہم بار بار منع کرتے ہیں ٹی وی آن کر کے نہ ہاں کال وہ کرے. کال ڈراپ ہو جائے. دیکھیں اب آپ کی کال پرابلم. آپ مجھے فون کر لیجئے گا آپ پھر، کیونکہ کچھ باتیں پوچھنی ہیں کہ آپ وزن کیسا ہے، وزن کتنا ہے اور دیگر چیزیں. یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. جی جی اس کی. اچھا بات ہو رہی تھی یہی کہ جو الزام خواتین پہ لگتا ہے کہ یہ بچیاں پیدا کر رہی ہیں یا بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو اس میں ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے کہ خواتین میں بھی پالیسس، فائبرائڈ پرابلم یعنی ماہواری کی کمی، زیادتی، ماہواری کا رک جانا یا ماہواری درد سے آنا، یہ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ یہ بات سارے اگلے پروگرام میں اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا، مگر فی الوقت میں یہ بتاتا ہوں کہ ایام کی خرابی اور یہ جو بیماریاں آپ کی فیلوپین ٹیوبس کی بلاکیج وغیرہ ہوتی ہے یہ تو خواتین میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بے اولادی رہتی ہے. مگر بچیاں پیدا کرنا یا بچہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت مرد کو دی ہے اور اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اس کے ہاں بچیاں پیدا کر رہی ہے وہ یا بچے. تو اس چیز کو آپ ناظرین سمجھ لیجئے، یہ دور جہالت کی باتیں ہیں. اب اس دور کی جو سائنٹیفک دور ہے، میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا. سب سے پہلے تو قرآن نے یہ ثابت کیا تھا اور اس کو پروف کیا میڈیکل سائنس نے کہ قرآن میں اللہ نے جو باتیں انسانوں کو بتائی ہیں وہ 100% سچی، کھری اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت انسان کو ہونی چاہیے، تو اس کے نتائج بھی انسان کو ملتے ہیں اور آپ کو نعمت، رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب اللہ ہی کرتا ہے. بالکل، بے شک بے شک. پروفیسر صاحب جاتے جاتے کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو میں میسج ناظرین کو دینا یہ چاہیں؟ بتاتا ہوں کہ آج میں یہ 5,500 میل کا سفر طے کر کے آیا. بہت سارے سینکڑوں ہزاروں مریضوں کو بھی دیکھا اور میں اب کراچی میں ہوں. 16 تاریخ تک میں کراچی میں 16 مارچ تک کراچی میں مریض دیکھوں گا. میرا مطلب صبح اور شام 2 ٹائم میں شروع رکھ رہا ہوں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مجھ سے اپائنٹمنٹ لے کر آئیں اور رابطہ کریں. انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالی اللہ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ جو اس وقت میں مجھ سے میری فن سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں. اور کراچی سے نہیں، دور دراز علاقوں کے لوگوں نے بھی مجھ سے اپائنٹمنٹس لی ہوئی ہے. اندرون سندھ، بلوچستان اور اس طریقے سے بہت سارے علاقوں کے جو ہے مریض ہے. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس پہ یقین واثق رکھیں. اللہ شفا دیتا ہے، ہم دوا دیتے ہیں اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ذریعے جو آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو ہمارے یہ دعا اور صدقہ جاریہ جو ہے یہ زندگی کے بعد بھی جاری ساری رہے. بالکل، بہت بہت شکریہ جی. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینی شاہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. کوشش ہوتی ہے کوئی پازیٹیو میسیج بھی آپ کو دے دیں. کوشش ہوتی ہے جو ہمارے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کالز لیں تاکہ آپ کی کچھ اگر ہم کمی کر سکیں مشکل میں تو وہ پورا حصہ اپنی جانب سے ضرور ڈالتے ہیں. پھر نمبر اس لیے دے دیتے ہیں آپ کو کہ ایک ٹائم کا ہے شو، لائیو شو ہے، تو آپ بعد میں کال کر کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے اپنی دوائی لے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.